ਜਾਣਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ, ਰਾਈ ਸਾਈਂ ਸੱਬੇ ਤਾਈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ PTI ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਣੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਦਗਾਓ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਗੁਜ਼ਰ ਬਹਾਨਾ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਖੇ ਸੋ ਕਰੀਏ, ਡੀਗਰ ਨੂੰ ਜੇ ਟਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜ ਲੜ ਮਰੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਟਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਟਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਰ ਸੁਥਰਾਣੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਨੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 15.5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਕੰਦਰ। ਤੇ ਕੋਲੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਘਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਡਈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। इसी लिए फिर लिखा था हजरत अकबर ने, वो कहते हैं ज़मीन ने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। और याद रखिए हजरत जी, अब मेरे पास वक्त नहीं इतना, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, वो बेचारे आगे ना परेशान हो। अज असी है जी जमीन उत्ते फिरन दे हैं ना, अनकरीब हजरत असी ये थले जाना, अनकरीब है थले। और याद रखियो यह ताड़ी मेरी नहीं जे है, लहू मां फिस समावाति व मां फिल अर्द, ओ दीजिए हजरत। हाँ वो याद है ना 2005 का ज़ल्ज़ला, चंद लम्हे लगे थे, बालाकोट रावलाकोट निकल गई थी सारे का सारा ही हजरत। आज भी हम उस दिन वो उधर अली बेग तकरीर करने गए, मैं जनाब वो सड़क वेख के हैरान रह गया, नहर के नाल जी ज़ल्ज़ले ने तबाह कर छड़ी सी, किन्ने पुल डिग पे, एवं थोड़ा जिहा पूरे के पूरे पिंड निकल गई हजरत। तो हजरत जी दसो जो असी जाने तो फिर की बनना है। वो इंडिया के एक शायर हुए हैं शाह बहीक रहमतुल्लाह तआला, हजरत पे अल्लाह की बड़ी करम नवाजी थी। क्या वो जिस चीज़ के पास से गुजरते थे चीज़ें कलाम करती थी हजरत। कभी आपने किसी को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है? वो क्या करता है, बर्तन बनाने से पहले अपने पैरों से मिट्टी को गूंदता है, उसको तैयार करता है। वो एक कुम्हार ना वो खड़ा होके ना अपने पैरों से मिट्टी को गूंद रहा था, हजरत को लंघे थे मिट्टी बोल गई। फिर हजरत ने मिट्टी ने जो बात बताई, हजरत ने उसको शेर 153 शेर है टोटल, तस्बीह पे भी शेर है हजरत का, बड़े शेर हैं हजरत के। वो लिखते क्या हैं, फरमाते हैं माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए। जिवें अल्लाह ने सानू भी किया ना, कारी साहब बैठे हैं, वला तमशी फिल अर्दी मरा, जमीन ते क्यों आकड़ के टुरना है, वलन तबलुगल अर्द, पढ़ लेंगे वल जिबाल तूला, या पहाड़ों की बुलंदी नूं पहुंच जाएगा है। वैसे मट्टी भी कह रही थी, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए, हैं तू कितनी देर कहानी करनी होनी, अद्धे घंटे बाद तू करके वो परे हो के बैठ जाना है। वो पूछा इसको छोड़, मुझे बता बात क्या है। तो फिर जो मट्टी ने बताई, हजरत ने दूसरे मिसरे में उसको लिखा, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या रोंदेगा मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। हाँ गल बंदे तेरे नाल उस दिन होगी जिस दिन तू थले आएगा, ये तेन कख नहीं आखना है। ये ना समझना कि आख नहीं सकती है, ये आर्डर नहीं है, उस दिन आर्डर आ जाना है, आख नहीं जो आख नहीं, और जो आखना है वो भी उसको लिस्ट दे दी गई है। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है, बेनमाज को जैसे ही कब्र में रखा जाएगा 15 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा, और सबसे पहला अज़ाब जो बेनमाज को दिया जाएगा वो क्या होगा, उसकी कब्र आपस में मिल जाएगी। ओए बेवफावा, ओए अन्ना वक्त गुजारे कि सजदा नहीं मालिक ने मेरे उत्ते कीता है, पसलियां टूट के एक दूसरे में पेवस्त हो जाएंगी। ये असल में उस तरफ इशारा था, माटी कहे कुम्हार से, अरे तू क्या फेरेगा मोए,
ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا، اصل تسبیح والا شعر چڑھ گئے نا زبان تے ہو. ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہن چلو تسبیح والا چڑھ گیا وہ بھی سنا ہی دینا ہے جی. ہن اسی بھی اثر کیوں نہیں ہوندا ہے، دیکھو نا گولی بندے نو ایک ہی مارو ٹھس ہے جی، تے میں کہنا جی ایک گولی جان لے سکدی ہے تے پھر ایک بار اللہ نہ کی ہوئے گا ہے جی. لیکن ہون کیوں نہیں ڈیا دا، حضرت گزرے تو کو میرے یار دا نا نام نہیں آد صوفی، وہ بہ کے جناب لگا تھا گڑ 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 گڑ، ٹھیک ہے. وہ لنگے تے تسبیح بول پئی، تو جو تسبیح بولی حضرت نے شعر میں لکھا کیا کہتے ہیں، مالا کہے کاٹ کی. اس وقت تو تسبیح لکڑی کے دانے ہوتے تھے، یہ تو اب حضرت بڑی جدت آئی ہے، پتہ نہیں کس کس پتھر کی، یہ بھی مجھے اس نے پتہ نہیں کون سا پتھر بتایا تھا، یہ جی اس کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے جی. تب تو لکڑ کی ہوتی تھی نا، کاٹ، ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا کہ لکھتے ہیں، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. اور ظالمہ اور مدینیوں آئی سن تے چٹی دودھ ہاں، تیرا اندر تو ہونا آئی ہاں، تیرا اندر تے تچیا کوئی نہیں، تو چک مینوں بھی گندا کیتا ہے. ہونی جاندیاں تسبیحاں گندیاں ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں حضرت تسبیح بھی کہندی ہونی ہے اور میں مدینی آئی ہاں تیرا اندر چٹا کرن، تیرا اندر تے چٹا ہویا کوئی نہیں، ظالمہ کی کیتے مینوں بھی کالا کر چھڑی پھڑ کے. مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے. حضرت نے کہا اینوں چھڈ سوں، منوں دس گل کی اصل وچ. پھر جو اس نے بات بتائی، ٹھیک ہے جی، پھر وہ حضرت نے لکھی، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے. ہاں وہ تو اتنی شانوں والی مبارک آنکھیں ہیں کہ حضور تو زمین پہ بیٹھ کے ارشیلائی بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اس لیے ذرا تصور باندھ لیا کریں نا، پھر ذرا محبت زیادہ بڑھ جائے گی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا محبت کے ساتھ ایک بار. اور یہ بات ایک اور بھی یاد رکھ لیں، یہ نہیں کہ صرف قرآن پاک میں یا حدیث میں اتنا ہی کہہ دیا گیا کہ جی ذکر کرنا ہے، نہیں، باقاعدہ انداز بھی بتائے گئے ہیں. ہاں کہ ایویں نہیں بس ذکر کر لینا، بلکہ انداز کیا بتایا، یہ حدیث پاک بس آخری حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، تیرا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. او انت مجنون، انداز بتایا باقاعدہ، میں تیرا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے دوران ذکر کہ دیکھنے والا کہیے تو دیوانہ ہو گیا. تو وہی سچ بتانا ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے، کہاں گئی ہیں حضرت وہ دیوانگی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے یہ دیوانگیاں موجود ہیں. میں تو نکاح نہیں پڑھانے جاتا، دکھ ہوتا ہے بڑا جاتا. کیا ہوتا ہے، برات آ جائے گی جناب، آدھا گھنٹہ تو جناب مامے نے بھی نچنا ہے، تائے نے بھی نچنا ہے، چاچے نے بھی نچنا ہے، لاڑے دیاں یاراں نے بھی نچنا ہے. لیکن پتہ نہیں ہے ذرا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آتی ہے تو نچنا تو دور کی بات، نچنا چاہیے بھی نہیں، ہم میں تو حرکت بھی نہیں آتی ذرا. ہاں اللہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صحابہ کے سامنے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو صحابہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں اگر وہ نام سن کے اتنا جھومتے تھے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا سرور آتا ہوگا ہے ان کی. کیا دیکھیں نا حضرت جی، میں کہتا ہوں یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت، آج یہ ہماری بے ذوقی ہے حضرت. ہم مسجد میں بیٹھ کے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی ذوق سے محروم ہیں حضرت. لیکن قربان جاؤں حضرت ایک وہ بھی تھے جن کا نام ہے بلال، جو قلین پہ بیٹھ نہیں، جو کوئلوں پہ لیٹ کر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے. ہاں جن کو امیہ بن خلف وہ عرب کے صحرا میں لٹا کے ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتا تھا. اللہ آپ کو لے جائے حضرت جی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے نا، جس زور کی نماز پڑھنے جاؤ جب کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے، صحرا تو نہ جانا حضرت، راستے میں حرم شریف کی جو سڑک آتی ہے جوتی اتار کے صرف پاؤں رکھنا، آپ کو لگ پتہ جائے گا. نہ اگر چھالے پڑے تو میں جرمدار ہوں حضرت. تو کیا ہے صرف ان کے پاؤں نہیں رکھے جاتے تھے، کیا ہوتا تھا حضرت بلال کو لٹا کے آپ کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا. لیکن قربان جاؤں حضرت اس دیوانے پہ وہ پھر بھی احد احد کے نعرے مارا کرتے تھے. آج ذرا دیکھو تو صحیح حضرت ہم کتنی نور نکل آئی ہیں، مسجد قلین، لیکن حضرت ہم اس ذوق سے محروم ہیں حضرت. اس کے لیے کیا فرمایا، او انتا مجنون، تیرا انداز اس طرح کا ہو کہ دیکھنے والا کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو دیوانہ. اور کی یہ دیوانگی ہے حضرت، یہ قبلہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا تو حضرت کے تو علم ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس شعبے سے حضرت وابستہ ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے.
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بڑے اچھے قاری تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو موجود ہے، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں حضرت۔ اور اتنی یہ قرآن سے محبت کا اعجاز تھا۔ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے فرمایا اے ابی، مجھے اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب حضرت ابی کو قرآن سنائیے۔ ہاں حضرت ابی آگے سے رو پڑے، عرض کر دیں حضور اللہ پاک نے میرا نام لے کے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ ہاں یہ اللہ محبوب خود، یہ انعام ہے نا بھائی، یہ دلجوئی تھی حضرت ابی بن کعب کی قرآن سے محبت کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا ابی مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اے میرے محبوب، ابی قرآن سے بڑا پیار کرتا ہے، آپ ذرا اسے قرآن سنائیے۔ یہ اعجاز اس طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ یہ جس طرح قاری صاحب پڑھ رہے تھے نا تو مسجد سی تو مجھے وہ یاد آ گیا، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا قرآن پڑھ رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہر جلوہ گر ہوئے اور یہ پڑھ رہے تھے، حضور نبی علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کریم سن رہے تھے۔ جب یہ پڑھ کے اٹھے نا تو دیکھا تو پیچھے جان عالم محبوب خدا کھڑے ہیں، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔